वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों की क़यादत के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहां कराची में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। MQM पाकिस्तान एक बार फिर मुल्की सियासत में तवज्जो का मरकज बन गई। शहबाज शरीफ मुत्तहदा के मरकज बहादराबाद का दौरा भी करेंगे। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद शरीक गुफ्तगू होंगे। जी, सबसे पहले रफत सईद आपकी तरफ आते हैं। MQM और नून लीग का जो सियासी रिलेशन रहा है उसकी एक तारीख है, लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा जो इस वक्त कंडीशन है मुल्क की सियासत की, उसमें हम देख रहे हैं कि तमाम वो सियासी जमातें जो माजी में हरीफ रही हैं अब बहुत करीब आ चुकी हैं और मिलकर काम करना चाहती हैं। तो क्या कराची शहर पे इसके मस्बत असरात पड़ेंगे? देखें, बिल्कुल मजबूत असरात पड़ेंगे, क्योंकि एक खुशाइन बात यह है कि एक दूसरे की हरीफ बनी हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के खासे गिले शिकवे थे, लेकिन उसको जब उनकी पहली मुलाकात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हुई तो उन्होंने उसी वक्त उन्हें ये पेशकश बिल्कुल की कि वो हम हर हालत में आपके साथ चलना चाहते हैं, चाहे आप हमारा साथ दें या ना दें, हम आप साथ चलना चाहते हैं। तो वहीं से इस पॉजिटिव उसका आगाज हुआ और उन्होंने जो जो मुतालबात रखे, उन्होंने तमाम मुतालबात जो कराची शहर के हवाले से हैं, यहाँ की तामीर और तरक्की के हवाले से हैं, बल्दियाती उमूर हैं, हर मामले पर एग्री किया। और खुद बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का आदा किया कि तमाम मुतालबात उनके पूरे होंगे। सरकारी मुलाजमतें जिस तरह से उसमें जो तकसीम का एक मामला था कि 60-40 वाली बात थी, उसे एग्री किया। तालीमी इदारों की सूरत हाल, यूनिवर्सिटी का क़याम, बहुत तमाम बातों पर इत्तेफाक किया, जिसकी वजह से ही MQM ने फैसला किया। और MQM ने ये चीज देख ली कि उन्होंने 3.5 साल तक साथ दिया। जब वो मुतालबा करते थे तो एक उनसे वादा जरूर किया जाता था, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं होती थी। अब यह है कि इसमें एक नई बात इस मरतबा यह है कि जो वजीर आजम हैं मियां शहबाज शरीफ, वो इसमें साथ ऑन बोर्ड हैं। इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के रहनुमा हैं, जिन्होंने इस इत्तेहाद को आगे लेके चले, वो ऑन बोर्ड हैं। और खुद मियां नवाज शरीफ को भी इसमें ऑन बोर्ड रखा गया है। शहबाज शरीफ ने उन्हें जिस सूरत-ए-हाल से आगाह किया था, तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी एक ख्वाहिश है कि MQM को हर सूरत साथ लेके चला जाए। आसिफ अली जरदारी की भी एक ख्वाहिश है। तो इस मरतबा ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। तो मुमकिन है कि कराची के शहरी भी रिलीफ महसूस करें, कराची शहर में भी आपको तामीर और तरक्की नजर आए और कराची शहर भी एक बदला हुआ शहर नजर आए। मजहर अब्बास साहब, जो अहमियत MQM को हासिल है और इस वक्त जो उनकी सीट्स हैं, अगर हम देखें PTI के पास ज्यादा इस वक्त मैंडेट है कराची शहर का, लेकिन अहमियत यकीनी तौर पर मौजूदा सेटअप में कराची को ज्यादा मिल रही है, MQM को ज्यादा मिल रही है। तो आप समझते हैं कि MQM अपनी खोई हुई पुरानी जो उनकी सिचुएशन थी उस पर वापस आ सकेगी इस स्टेप से? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये एक मुख्तसर सा पीरियड है इस वक्त। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM चाहें तो एक बड़ा इत्तेहाद जो है, ताकि अगले इलेक्शन तक का इत्तेहाद भी बना सकते हैं और उसकी इब्तिदा अभी से कर सकते हैं, ताकि एक यकीनी सूरत हाल गैर यकीनी सूरत हाल से निकलें। लेकिन अभी 1.5 साल के अरसे में, मुख्तसर अरसे में बुनियादी तौर पे क्या चीजें हो सकती हैं फौरी तौर पे, जैसे अभी रिसर्च शुरू में कह रहे थे आपने, ग्रीन लाइन इतनी ताकीर से कब शुरू हुई थी और कब कराची के जो इशूज हैं उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई मनसूबा बंदी जो की जाती है उसमें अपने वक्त मुकर्रर से इतनी ताकीर होती है कि वो मनसूबा ही जो है बेमानी सा हो जाता है। तो अब जैसे ग्रीन लाइन है तो उसमें जो 2, 3, 4 लाइनें और आनी हैं कराची मास ट्रांजिट की, और उससे आगे बढ़नी है, ब्लू लाइन आनी है। तो कम से कम इसमें 2 लाइन्स तो आप फौरी तौर पे अगले 1.5 साल में जो है रैपिड तरीके से आप कर सकते हैं अगर चाहें। कराची के बुनियादी मसाइल में ट्रांसपोर्ट का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कह सकें कि इस 1.5 साल में हमने अचीव किया। ये 27 पॉइंट्स के एग्रीमेंट जो है ये 1.5 साल में अमल नहीं हो सकता इसमें, लेकिन जो बुनियादी चीजें हल हो सकती हैं वो ये कि एक मौसर बल्दियाती इलेक्शन हो, मौसर बल्दियाती निज़ाम फौरी तौर पर कायम इस सूरत में हो सकता है। लेकिन वो भी एक प्रोसेस है जो आप फौरी तौर पे MQM उनसे डिमांड कर सकती है। पहली चीज तो ये कि एक तरह का ट्रॉयका बन जाए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM का,
جو ریگولرلی ملیں اور اس پہ کریں. تاخیر بہت ہوتی ہے منصوبے میں. ٹارگٹ فکس کریں کہ جی آپ نے یہ جو 2 لائنیں ہیں کم سے کم 5 لائنیں آپ بسیں نہیں چلوا سکتے تو 2 لائنوں کی بسیں بلو لائن تو چلوا سکتے ہیں, اورنج لائن تو چلوا سکتے ہیں, ریڈ لائن تو چلوا سکتے ہیں. اس چیز پہ پھر سیف سٹی پروجیکٹ, یعنی اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر پہ کئی بلین ڈالر کا سیف سٹی پروجیکٹ لانچ ہو سکتا ہے, تو کراچی جیسی میگا سٹی میں فوری طور پہ سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں لانچ ہو سکتا جبکہ اس کا انیشیل کام ہو بھی گیا تھا. تو اگر یہ صرف 2 یا 3 چیزیں ہی ایسی ہو جائیں جو نالوں کے منصوبے جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوئے تھے ان کو پائے تکمیل تک فوری طور پہ پہنچایا جائے. بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مختصر ٹارگٹ رکھیں. اگر آپ نے وسیع ٹارگٹ رکھا تو آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. اگر 3 سے لے کے 5 جو مین ایشوز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں اور دیکھیں کہ 1.5 سال میں جو ہے وہ وار فٹنگ پہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب ایڈمنسٹریٹولی اسی طریقے سے انداز میں کام کر سکتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے شہباز شریف صاحب سمجھ لیں کہ کراچی لاہور ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب کراچی کو لاہور سمجھ لیں گے اور اس کو اسی طریقے سے توجہ دیں گے تو آگے چل کے یہی منصوبے پھر ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں ایک بڑے اتحاد میں ان 3 جماعتوں کے, جس میں لوکل باڈیز میں بھی ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں, جنرل الیکشن میں بھی ساتھ لڑ سکتے ہیں. اور بھی بہتر ہوگا اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی ان کے ساتھ شامل ہوں ان کے کاموں میں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی. لیکن منصوبے مختصر رکھیں اور ایسے رکھیں کہ جس کی وار فوٹنگ پہ امپلیمنٹ ہو, تب تو کوئی چیز حل ہو سکتی ہے. ورنہ اعلانات بہت کیے جاتے ہیں, ماضی میں بھی کیے جاتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. جی رفعت سعید صاحب, ترقیاتی منصوبے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ چھوٹے کام ایسے لے لیے جائیں جو فوری طور پر ہو سکیں اس 1.5 سال کے عرصے میں, لیکن سیاسی صورتحال کیا کہہ رہی ہے؟ اتحاد چل پائے گا؟ دیکھیں اتحاد تو فی الحال تو یہ ہر صورت چلے گا, کیونکہ ان سب کی مجبوری بھی ہے. جس انداز سے تحریک انصاف کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں, جس انداز سے 2 روز قبل یہاں ایک بڑا جلسہ کیا, اور عام لوگوں میں بھی آپ دیکھیں خاص طور سے خواتین میں بہت عمران خان کے لیے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, وہ اب بھی ان کو ووٹ دینے کے لیے بات وہ یہ کر رہی ہیں. تو بات یہ کہ پھر اگر ایسی صورتحال میں اگر جب اور خود سابق وزیر اعظم بھی کراچی آ رہے ہیں, وہ ایک بڑا جلسہ کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف یہاں موجود نہیں ہے. لیکن مظہر نے بات درست کہی کہ آگے چل کے بھی اتحاد بن سکتا ہے. جب آئی جے آئی کا اتحاد بن سکتا ہے, اس طرح کے کئی اتحاد ماضی میں بنتے رہے ہیں, خود میاں نواز شریف اس کے روئیں رواں رہے ہیں, تو یہ اتحاد بھی چل سکتا ہے. اور اصل چیز کراچی شہر کو ریلیف چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زخمی شہر ہے یہ, اور اس پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر اور یہ خیال کیے بغیر کہ یہ کس کا شہر ہے, کہ یہ اردو بولنے والوں کا ہے, سندھیوں کا ہے, پنجابیوں کا ہے, پٹھانوں کا ہے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس شہر سے ہر رنگ و نسل زبان بولنے والا مستفید ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. اگر وہ بات بالکل مظہر کی درست ہے کہ اگر وار فوٹنگ اس پر 2-3 ایشوز کو سالڈ جو ایشوز ہیں انہیں لے کر اگر اس پہ کام بھی شروع ہو جائے اور 50% بھی اس میں آگے تک چلے جائیں, تو یہ شہر ایسا نہیں ہے, شہر بڑا مروت کرنے والا شہر ہے. اور اس شہر میں مسلم لیگ نون کی بھی ایک پاکٹس موجود ہیں, تو ایسا نہیں کہ شہر لوگوں سے بے وفائی کرے گا. ہمیشہ اس شہر تحریک انصاف کو ووٹ دیے آپ دیکھیں, لیکن اس کے بعد اس شہر کو اس کا حق نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہیے تھا. ایم کیو ایم سے بھی بہت توقعات تھی, ماضی میں ایم کیو ایم کے پاس بھی بہت اختیارات رہے, لیکن ایم کیو ایم جو کر سکتی تھی جب اس کے پاس اختیارات تھے, اس نے بھی اس شہر کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. مظہر صاحب, سیاسی معاملات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے کہ اچھے ہوتے تھے. جب حکومت سازی کی ابتدا ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کے مرکز پہ بھی جاتے تھے, بات چیت ہوتی تھی, لیکن بعد میں معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. تو اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہوں گی, بہتر ہوں گی شہر کے لیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی مسلم لیگ ہو, مسلم لیگ ایم کیو ایم ہو, یہ جو اتحاد بناتے ہیں یہ صرف اوپر کی سطح پہ اتحاد بناتے ہیں, یعنی لیڈرشپ کی سطح پہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ورکرز کی سطح پہ. کیونکہ جو بے چینی پھیلتی ہے, جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں, وہ نیچے کے لیول پہ ہوتی ہیں. تو جب تک ان اتحادوں کو اگر آپ نے واقعی کوئی سیاسی اتحاد بنانا ہے, حکومتی اتحاد اور سیاسی اتحاد میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے سیاسی اتحاد بنانا ہے تو آپ نے وہ غلط فہمیاں بھی دور کرنی پڑیں گی. مثلا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب آئیں, ایک دوسرے سے قریب لانے کی کانشیسلی کوشش کرنی چاہیے.
جو اردو اور سندھی بولنے والے جو ہے دانشور ہیں، لکھاری ہیں، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے. وہ اختلافات کو، ان خلیجوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جو دوسری اکائیاں ہیں ان کو بھی ورکرز کے لیول پہ کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے لیڈرشپ جو ہے جب ان کے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ انہی ورکرز کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتے ہیں، اور پھر جب ختم ہوتے ہیں تو ان اتحادوں کو اصل میں صرف حکومتی اتحاد نہیں رہنا چاہیے، نیچلی سطح پہ جانے کی بہت ضرورت ہے. مثلا نوکریاں ہیں، نوکریاں اگر میرٹ پر دی جائیں، ایک جو فارمولا 70 میں ایوالو ہوا تھا 60-40، اس میں اس انداز میں اس کو وہ کیا جائے، ڈومیسائل کے ایشو سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ورکرز کو قریب لاتی ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں چیزیں پیدا کی تو آپ اوپری سطح پہ جو وقتی اتحاد رہتا ہے پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ اثر کارکنوں کے لیول پر پہنچتا ہے. تو جب تک اگر آپ نے کوئی سنجیدہ کوشش کرنی ہے، اگر سنجیدہ اتحاد بنانا ہے تو آپ کو اس سطح پہ بنانا پڑے گا، ورنہ دو جماعتیں ایک حکومت بنانے کے لیے اور حکومت گرانے کے لیے اگر متحد ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات ویسے نہیں آئیں گے جیسے آنے چاہیے. جی رفعت سعید صاحب، وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کیا جس کا شکوہ وسیم اختر صاحب نے کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شکوے شکایت پہلے دن سے شروع ہو گئے؟ ایم کیو ایم کے درینہ مطالبات ہیں، مردم شماری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم ہے، تو کیا ایم کیو ایم یہ چیزیں بھی اس 1.5 سال میں پورا کروا سکے گی؟ دیکھیں، وسیم اختر صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بچکانہ قسم کی ایک شکایت تھی اور ان کی پارٹی میں بھی اسے کوئی پسند نہیں کیا گیا، اور میرے خیال میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جب وہ اگلے دن وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کا وہ گلہ اسی وقت دور کر دیا جس طرح انہوں نے انہیں گلے لگایا اور بات کی، اور وہ یہاں آ کر بھی بات کریں گے. میں ایک اور بات اس میں کہوں گا، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان اب ان کو بھی جو ہے سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہوں نے جو چیز ڈیولپ کر دی ہے، جو ایک اشتعال ڈیولپ کر دیا ہے، یہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا. ماضی میں انتخابات میں آپ نے دیکھا ہوگا 2013-18 میں کوئی اس طرح کے جھگڑے فسادات نہیں ہوئے، لیکن یہ چیز ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے کارکن کو اس طرح سے کھڑا کر دیا، انہیں اس طرح سے باور کرایا گیا ہے کہ یہ سب آپ کے دشمن ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم والے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو. تو اگر یہ چیز کارکنوں تک جائے گی، وہ بات بالکل ٹھیک ہے مظہر کی، تو بہت خوریز جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہے. آپ کو شاید یاد ہو 1977 والی تحریک میں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے گھروں پر حملے ہوئے تھے، جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا اور بہت خوریز تصادم ہوا تھا. تو کہیں خدا نخواستہ اس طرف بات نہ جائے. تو میرے خیال میں لیڈروں کو یہ مطلب اپنے کارکنوں کو یہ بھی باور کرانا چاہیے کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی جان لیوا قسم کا تصادم کا جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پیدا کرنا چاہیے. بات ہے کہ جس سطح پر معاملات جا رہے ہیں، نفرتیں جس سطح پر جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں اس چیز کو اور بڑھائیں گی اور اس چیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں سیاستداں کی طرح بہیو کرنا چاہیے. اور اب وہ جب اب وہ اسمبلی چھوڑ چکے ہیں تو میرے خیال میں اب بات کرنے میں اپنے مخالف جماعتوں سے کوئی حرج نہیں ہے. آصف علی زرداری، نواز شریف ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن انہوں نے بات کی. یقیناً اس پہ تنقید آئے گی. تحریک انصاف کا کارکن جو ان کے لیے کوئی پازیٹو باتوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو ان کی نظر میں وہ بھی غدار ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے بکا ہوا تصور کیا جاتا ہے. میرے خیال میں سیاست کھیل ہی اس چیز کا ہے. بات چیت ضرور کرنی چاہیے، اور اگر بات چیت کریں گے تو یہ شہر ترقی کرے گا، اور یہ شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. مظہر صاحب، موجودہ حکومت جس کا 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے صرف، پی ٹی آئی ان کے لیے کتنا بڑا پریشر گروپ ثابت ہوگی؟ جی، پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت. پی ٹی آئی بالکل ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگی، اور اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کا آٹومیٹکلی جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی جائے گا. اب پی ٹی آئی کے خاص طور پہ کراچی میں اب عمران خان صاحب آ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب پچھلی مرتبہ کراچی سے لڑے تھے لیکن پھر انہوں نے اس سیٹ کو چھوڑ دیا تھا، اور ظاہر ہے ان کی میاں والی کی ان کی اپنی ایک سیف سیٹ ہے، ان کی آبائی سیٹ ہے، تو اس کو تو وہ شاید اگلی مرتبہ بھی نہ چھوڑیں. لیکن دیکھنا یہ کہ عمران خان اگلی مرتبہ، کیونکہ عمران خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے کراچی پر کیسی توجہ دی. یعنی ٹھیک ہے کہ ان کی کچھ ایسے منصوبے ضرور شروع کیے گئے، ایک بڑی کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنی، انہوں نے نالوں کی صفائی کے حوالے سے بھی کافی کام کیا، لیکن جو سیاسی کام تھا وہ تحریک انصاف نے کراچی میں نہیں کیا. مثلا عمران خان
جو لیاری بالکل بھی نہیں گئے، یعنی وہ لیاری جہاں سے ان کے امیدوار جو منتخب ہوئے شکور شاہ، انہوں نے بلاول بھٹو کو ہرایا تھا. تو سب سے پہلے تو عمران خان کو لیاری میں جا کے لیاری کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیاری کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا. وہاں اور دوسری کانسٹیٹنسی جو ان کی 14 کانسٹیٹنسیز ہیں، آج تک وہ اسی کو ایک کانسٹیٹنسی میں نہیں گئے جب سے وہ پچھلے 3.5 سال میں. یہ تو ان کو ایک موقع مل گیا عمران خان کے لیے، لوگ نکل آئے کیونکہ ان کو جس انداز میں ہٹایا گیا اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا. لیکن کیا لوگ وہ بھول جائیں گے کہ آپ نے 3.5 سال میں پارٹی کے لیول پہ تو کراچی میں آ کے وہ توجہ ہی نہیں دی اس انداز میں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس گیپ کو عمران خان کیسے فل کریں گے؟ کیونکہ بیانیہ اپنی جگہ ہے، لوگ اپنی جگہ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن تنظیمی طور پہ تحریک انصاف کراچی میں کافی کمزور ہوئی ہے. 14 MNAs اور 25 سے زیادہ MPs کے ساتھ کراچی میں سیاسی طور پر سوائے یہ جو ابھی ہم نے دیکھا اس کے علاوہ کراچی میں PTI ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے MNAs MPs ایگزسٹ ہی نہیں کرتے چند ایک کو چھوڑ کے. تو عمران خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ کراچی میں اب دوبارہ وہ کس طریقے سے کتنے متحرک ہوتے ہیں، کس ایک جلسے کے بعد وہ اگلی مرتبہ اگلے الیکشن میں آئیں گے یا اس سے پہلے ریگولرلی آئیں گے. تو یہ جو ہے PTI کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. لیکن PTI یقیناً موجودہ حکومت کی کوئی بھی کمزوری ہوگی، کوئی بھی ان کی غلط پالیسی ہوگی، اس کے لیے ایک بہت تگڑی اپوزیشن ہے. میرا خیال ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو میجورٹی آف دی پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اور باقی اندر ہیں. تو باہر کی جو سیاست ہوگی اس کو عمران خان بہت افیکٹولی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا رفعت صاحب، یہی صلاحیت جس کا ذکر مظہر صاحب کر رہے ہیں، اسٹریٹ پر جو ہم نے دیکھا کہ پاور شو ہوا، PTI کے ورکرز نکل آئے، رات گئے، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ افواہیں ایسی ہیں کہ ماضی کی MKM کو بھی فعال کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جو سوشل میڈیا کی افواہیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ کان نہیں دھرنا چاہیے میرے خیال میں. اور اب تک بیشتر چیزیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کی گئی وہ پروپیگنڈا ہی ثابت ہوئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں یہاں ایک بات اس میں اضافہ کر کے یہ کہوں گا کہ ماضی کے چھوڑیں، یہ موجودہ MKM بھی اگر ڈیلیور کر دے تو میرے خیال میں لوگ باغ ووٹ دیں گے اور دوبارہ نشستیں جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے جو منحرفین ہیں ان کا منحرف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی لالچ تھا، کوئی پیسے کا معاملہ تھا. اب میرے خیال میں جو ناقدین ہیں اس حکومت کے موجودہ یا شہباز شریف ہے وہ تو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن وہ سب سے بڑا معاملہ تھا ان کا رویہ، ان کے ایروگینس، ان کا جو تکبر، یہ چیزیں. اور میرے خیال میں کسی بھی حکمران کو اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے. اور سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کے بارے میں بھی یہی کہا جانے لگا تھا کہ ان میں بھی ایک لحاظ سے ان کو جب ہائی جیکنگ کا معاملہ ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہائی جیکنگ کی سزا نہیں ہے، یہ تکبر کی سزا ہے. اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان میں وہ اپنے کارکنوں سے تو کیا، وہ اپنے رہنماؤں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. ان کا بیہیویئر، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کو نو لفٹ کرنا، یہ چیزیں زیادہ میٹر کی ہیں ان کے لوگوں کو دور کرنے میں جو ان کے اراکین ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا رفعت صاحب، محمد ادریس صدر کراچی چیمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ادریس صاحب، جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کو اہمیت دی اور آج دوسرا ہی ان کا ورکنگ ڈے ہے، وہ کراچی آ رہے ہیں، کس طرح سے کاروباری حضرات دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو؟ کیا ان کے مطالبات اور جو تشنگی رہتی ہے کاروباری حوالوں سے وہ پوری ہو سکے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت اس وقت حکومت میں آئی ہے تو اس کے لیے بڑا چیلنجنگ اس وقت جو ہے ماحول ہے. آپ دیکھ رہے تھے کہ روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی تھی، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا تھا، بجلی گیس قیمتیں بڑھ رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں جن کو ٹیک اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ کراچی کا دورہ کیا جائے، کیونکہ کراچی سے پاکستان کا 67% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اور جو ماضی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہم بارہا ان کو لکھتے رہے، بتاتے رہے، گائیڈ کرتے رہے کہ بھئی اس طرح امور سلطنت کو نہیں چلایا جاتا جس طرح وہ چلا رہے ہیں، اور جو شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے اس کو اس طرح تعصب کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. کبھی گیس کی بندش کر دی گئی، آج تک سندھ کی گیس چوری کر کے ملک کے دوسرے صوبوں میں دے دی گئی، اور اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات، ٹیکس کے معاملات، انڈسٹریلائزیشن کے معاملات، کسٹم کے معاملات ہم بار بار بتاتے رہے.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی گئی. جو بھی اسٹیک ہولڈرز نے, بزنس کمیونٹی نے تجاویز دی اور جو وعدے کیے گئے, جو باتیں طے ہو گئیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو حکومت سے جانا پڑا, اور جو منتخب نمائندے تھے وہ جب اپنے حلقوں میں جاتے تھے تو ان کو بھی لوگوں کی باتوں کا, سخت باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور اسی لیے اتحادی بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ جو اب حکومت آئی ہے, اگر اس نے بھی ان چیزوں پر عمل درآمد نہ کیا اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہ لے کے نہ چلے, تو آنے والے دنوں میں ان کو بھی یہی تمام پریشانیاں دیکھنے کو ملیں گی. اچھا محمد ادریس صاحب, جو دورہ ہے, جی سوری قطع کلامی کی معذرت, جی آپ کنٹینیو کیجیے. معذرت میں کمپلیٹ کر لوں. آج جو وزیر اعظم کا دورہ ہے وہ اپنے ان جو ان کے کولیجن پارٹنرز ہیں ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے. میری کل کچھ آنے والے جو وزراء ہیں ان سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 15 دنوں کے اندر ہی تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت سے طے کیے جائیں گے, اور جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور گزشتہ 2 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے, اور وہ اسٹیک ہولڈرز کو, بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے, بالخصوص کراچی پر توجہ دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بہتری کی صورت نظر آئے گی. صحیح. مظہر عباس صاحب, نون لیگ کی حکومت جب آتی ہے تو کاروباری طبقہ ویسے ان سے خوش ہی رہتا ہے, ماضی میں جو ان کا ریکارڈ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو کراچی شہر کو توجہ دے رہے ہیں اور اپنے دوسرے ورکنگ ڈے میں ہی یہاں کا دورہ بھی کر رہے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اتنا اہمیت نہیں دی کراچی کو, تو وہ اگر اس طرح کے سٹیپس لیں گے تو زیادہ سکسیسفل ہوں گے؟ دیکھیے, پاکستان کی معیشت میں کوئی استحکام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اور سیاسی استحکام کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بڑی پوزیشن ضرور بنی ہے, لیکن ایک بڑی جماعت جو ہے اس پورے سسٹم سے باہر ہمیں نظر آتی ہے. اس سسٹم کے اندر ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے, اس کی طرف بھی وزیر اعظم کو اور کچھ نہیں تو کوئی ایسی میڈیشن ضرور شروع کرنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک انداز سیاست ہے, وہ اس میں تبدیلی کس حد تک آتی ہے نہیں آتی, لیکن اگر ان 1.5 سالوں میں, 1.5 سال کے اندر کچھ جس طرح بزنس کے حوالے سے, کچھ بنیادی منصوبوں کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات وزیر اعظم کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مہنگائی اگر کچھ فیصد کم ہو جاتی ہے اگلے 3-4 مہینوں میں, تو ظاہر لوگوں کو ایک بڑا ریلیف ملے گا, کیونکہ لوگ بالکل مہنگائی تلے دب چکے ہیں. یوٹیلیٹی بلز دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں رہے ہیں لوگوں کے پاس, تو وہ کس حد تک ریلیف دے سکتے ہیں اس سخت ترین معاشی صورتحال میں. یہ موجودہ وزیر اعظم کا, کیونکہ شہباز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں, پنجاب کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ ضرور مشہور رہا کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے. اب پورا پاکستان ان کے پاس ہے, اور وہ ایک بڑی کولیشن کے ساتھ, وہ جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی اپنی جگہ موجود ہے, تو ان کے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے. اگلے انتخابات سے پہلے انہوں نے کچھ چیزیں, کوئی ڈائریکشن اس طرح سیٹ کرنی ہے جس سے میرے بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس ریسٹور ہو. جس طرح ڈالر جو ہے کسی وہ کم نیچے آ رہی ہے, وہ صورتحال میں اگر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اگلے 3 سے 6 مہینوں میں ایسی کچھ بنیادی پالیسیز بنتی ہیں جس کی بنا پہ لوگوں کو ریلیف ملے گا, تو میرا خیال ہے یہ آج سے جب بھی اگلے الیکشن میں یہ گورنمنٹ جائے گی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے اس حد تک کوشش بھی کی اور اس حد تک عملی طور پہ اقدامات بھی کیے, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے, لیکن مجموعی طور پہ پورے ملک کے حوالے سے. تو سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت نہیں اٹھ پائے گی, سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت اٹھے گی. معیشت آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تو آپ باقی اگر شعبوں پہ آپ توجہ دیں گے اور معیشت پہ نہیں دیں گے تو کوئی بھی چیز صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو کم سے کم گورنمنٹ جو ہے وہ الزامات اور جوابی الزامات کی بحث سے باہر آئے. وزیر اعظم اپنے وزراء کو اور اپنی پارٹی کو بالکل سختی سے کہیں کہ آپ نے الزام تراشیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا. ظاہر ہے ان پر بہت سے الزامات ہیں, بہت سی چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ایسے میں وہ کس طریقے سے عملی اقدامات کر کے اس کا جواب دیتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا.
بالکل، ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاں کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی کافی خراب ہے. ایک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے حکومتوں کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں امن و امان کی سچویشن بھی بہت اچھی نہیں ہے، جہاں پر بہت خرچ بھی کیا جا رہا ہے. رینجرز بھی یہاں پر موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، لیکن اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پھر اس طرح کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ کوئی یعنی سندھ گورنمنٹ کو میں 100% ذمہ دار قرار دیتا ہوں. آپ اتنے سالوں میں 15 سالوں میں اس شہر میں ایک سیف سٹی پروجیکٹ نہیں لگا سکے. یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن. جس شہر میں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں موبائل چھنتے ہوں، اسٹریٹ کرائمز اپنے عروج پر ہو، ہر وقت لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں، رات کو گاڑی نکالتے وقت لوگ پریشان ہوں، موٹر سائیکل میں ایک مڈل کلاس آدمی چاہے موٹر سائیکل پر جا رہا ہو یا بسوں اور منی بسز میں جا رہا ہو، وہ منی بسز میں لٹتا ہے، ہر روز لٹتا ہے. اور آپ اس شہر میں ایک مضبوط سیف سٹی پروجیکٹ نہیں لگا سکے. اس سے زیادہ کرمنل نیگلیجنس اور ہو کیا سکتی ہے. باقی یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں یہ کچھ صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کارروائی ہوتی ہے، انعامات بھی دے دیے جاتے ہیں. 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ملزم جو ہے باعزت طور پہ بری ہو گیا. یہ آپ کو میجورٹی آف کیسز میں نظر آئے گا. اگر آپ فگرز اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں اور کن کیسز میں بری ہوئے ہیں. اور جب بری ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے وہ جو تمغات ان کو دیے جاتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں لے جاتے. لیکن اگر اس وقت جو اتحاد بنا ہے، اگر آپ 1 سال میں سیف سٹی پروجیکٹ اس شہر کو نہیں دے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اتحادی جو ہیں ان کی بدترین ناکامی ہوگی. بالکل. رفعت سعید صاحب، وزیر اعظم آج آ رہے ہیں. بہت اچھا ریلیشن شپ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا. MQM بھی ان کی اتحادی ہے اور بھی اتحادی جماعتیں ساتھ موجود ہیں. آئیڈیل موقع ہے شہر کے لیے، ملک کے لیے؟ بالکل، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں. جہاں تک رہی سیف سٹی کی جو مظہر عباس نے بات کی، اندازہ آپ اس بات سے لگا لے گئے جس معاملے کی CCTV فوٹیج مل جاتی ہے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس ملزم کو میرا خیال ہے ودن ویک گرفتار کر لیتے ہیں، بلکہ اگلے ہی دن گرفتار کر لیتے ہیں. تو اگر سیف سٹی منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو اس سے اس شہر کے کرائم میں بہت کمی آئے گی. معاف کیجیے جی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ شہر کا، اور میرے خیال میں پہلے مرحلے میں اسی کو ایڈریس ضرور کریں گے. وزیر اعظم نے لا اینڈ آرڈر کا ایک اجلاس بھی بلایا جس میں IGSN اور ایڈیشنل IG اور رینجرز اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی شریک ہوں گے. تو یقیناً اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئیں گی. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے، کیونکہ تمام وزیر اعظم کی سرگرمیوں کا مرکز تمہارے اجلاس CM ہاؤس میں ہو رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہے. تو وہاں اجلاس بلایا گیا ہے، تو اس میں یقیناً چیزیں سامنے آئیں گی. اور شہباز شریف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. محمد ادریس صاحب، کیا کراچی چیمبر اور کاروباری طبقہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، یا اگر جو بھتہ خوری آپ لوگوں کے سامنے یہ سچویشن اکثر آ جاتی ہے کاروباری حضرات کے لیے، اس حوالے سے بھی بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ لیکن بالکل صحیح ہے. اور جو مظہر عباس صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اس میں. سیف سٹی پروجیکٹ جو اب تک جس پر کام شروع ہی نہیں ہوا اور بارہا ہم بھی اس طرف توجہ دلاتے رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ جو تینوں اتحادی ہیں ان کو چاہیے کہ کراچی کا امن پورے پاکستان کی کامیابی کی اور ترقی کی ضمانت ہے. تو اس پر فوری عمل درآمد شروع ہونا چاہیے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں میں جو ڈکیت ہیں اور جو اس طرح کے رہزن ہیں وہ کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ کارروائیاں کر رہے تھے. اور ہم نے بارہا جو وفاقی وزیر داخلہ تھے شیخ رشید صاحب، ان کو بھی خطوط لکھے کہ وہ کراچی آئیں اور اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کریں، جس کا کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا. اور وہ ہر وقت ٹیلی ویژن پر موجود نظر آئے، لیکن کسی بھی ایسے اقدام کو جو ضروری تھا کراچی کے امن کے لیے کرنے میں ہمیں ناکام نظر آئے. تو ہم یہ امید بھی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ کراچی کے امن کو بحال کرنے کے لیے جتنے بھی میجرز لیے جانے چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بٹھا کر اس کو پرائیورٹی پر کام کیا جائے، تاکہ جو فارینرز اس وقت یہاں پر نہیں آ رہے تو وہ بھی یہاں آنا شروع ہو جائیں، اور جو ہمارا جو نیگیٹو امپیکٹ باہر کی دنیا میں کیا ہوا ہے اس کو بھی بہتر بنانے میں
बेहतरी है। अच्छा मोनिस, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे इसी में इजाफा करके कि देखें इस वक्त अगर आप जराइम का मामला देखें तो 90% जराइम का ताल्लुक साइबर क्राइम से है और साइबर क्राइम को डील करती है वफाकी तहकीकाती इदारा FIA। तो मेरे ख्याल में जो बहुत माजी में जिस पर तवज्जो नहीं दी गई, FIA साइबर क्राइम पे तवज्जो देनी चाहिए। सियासी बुनियादों पर जो तकरीरें हुई हुई हैं उन्हें तब्दील करके मेरिट पर उन लोगों को सामने लाना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हर मामले में जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल आ जाता है, हर जुर्म में मोबाइल फोन का, चाहे बैंकिंग फ्रॉड हो, चाहे झूठा प्रोपेगेंडा हो, जो इन दिनों जो सूरत-ए-हाल का सामना हो रहा है, जो कि जिस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो इन सारे मामले में FIA साइबर क्राइम का बहुत किरदार है और वजीर आजम यकीनन उस पर जरूर फोकस करेंगे और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट को इसको वसी करना चाहिए, क्योंकि हर जुर्म का ताल्लुक उससे बन रहा है। बिल्कुल, हम शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद इदरीस साहब शरीके गुफ्तगू थे, सदर कराची चैम्बर, और मजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट, रहते आप दोनों का